अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान बीनिश बतूल। इस्तेहकाम पाकिस्तान में अदब का किरदार 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक ATV का मुस्तकिल सिलसिला, जिसमें हम हर रोज़ अदब की किसी नई सिन्फ पर आपके सामने गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू भी निहायत अहम है, इस्तेहकाम पाकिस्तान, उर्दू ज़ुबान और हमारा अदब। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत मुमताज़ लिखारी, अफसाना और नावल निगार, नक्काद, मुहक्किक, दानिश्वर और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट डॉक्टर हुमैरा अशफाक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए निहायत इफ्तिखार का सबब है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपकी इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि तहरीक पाकिस्तान और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए उर्दू ज़ुबान का क्या किरदार रहा है? बिनिश, उर्दू ज़ुबान चूँकि मुस्लिम शनाख्त का एक हिस्सा है। जब हम मुस्लिम कल्चर की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम इंडो पाक मुस्लिम कल्चर की बात करते हैं, तो उसमें ज़ुबान हमारी एक बुनियादी शनाख्त का हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ पर जब आपकी मुस्लिम और हिंदू आइडियोलॉजी की बहस जब शुरू हुई, तो उसको जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मुमताज़ या एक दूसरे से फ़र्क करने में अहम किरदार अदा किया, वो उर्दू ज़ुबान थी। क्योंकि हिंदुओं ने जब अपनी खालिस ज़ुबान का नारा लगाया, तो मुसलमानों ने फ़ारसी और मकामी ज़ुबानों के मिलाप से बनने वाली उर्दू को अपनी शनाख्त का एक अहम हवाला करार देते हुए बहस शुरू की। इस बहस ने आगे बढ़ते हुए जब रस्मुल ख़त की बात आई, तो उन्होंने फ़ारसी रस्मुल ख़त को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया और हमारे लिए भी हिंदू रस्मुल ख़त, संस्कृत रस्मुल ख़त, ये सारी ज़ुबानों को एज़ इट इज़ उसको कबूल करना ऐसे ही था जैसे अपनी शनाख्त को ख़त्म करना। तो इस वजह से ये बहस, यूँ कहिए कि ये 17वीं सदी के आखिर में ये बहसें शुरू हो चुकी थी। और ये आगे बढ़ते बढ़ते फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम और ये आगे तहरीक पाकिस्तान तक आते आते ये बाकायदा दो कौमी नज़रिए के भी, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर इसकी जड़ की तरफ जाएं, इसकी बुनियादी रूट कॉजेज़ का हिस्सा अगर आप तलाश करें, तो ज़ुबान की बहस ही दो कौमी नज़रिए की एक बुनियादी वजह है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, सही। तो ये बताएं कि ये जो अब पाकिस्तान तो बन रहा था हमारा, और हम एक मुस्तकिल, ज़ाहिर है कि हम एक मुस्तकिल उसमें थे कि बन भी रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारे अहले कलम दानिश्वर उससे मुतासिर हो रहे हैं, हमारी नस्लें आगे उससे शायद मुतासिर होंगी। तो पाकिस्तान बनने के दौरान हमारा किस किस्म का अदब तख्लीक हुआ, आप क्या समझती हैं? जी, इस पे थोड़ा सा मैं और आपको पस मंज़र का हवाला यहाँ देना चाहूँगी। उर्दू ज़ुबान ने हमेशा इस्तेमार की, अजारादारी की, मुज़म्मत की है, ख़ास किसी भी सूरत में हो। वो कभी भी अपने ऊपर, यानी इसने हमेशा आज़ादी की एक खूबसूरत फ़िज़ा को पोर्ट्रेट किया है, शायरी के ज़रिए, फ़िक्शन के ज़रिए, नस्र के ज़रिए, मज़ाह के ज़रिए। इसके अंदर कहीं पर भी इस तरह से जो एक हाकमियत है, कब्ज़ा है, इस्तामारी ताकतें हैं या नौबादियाती निज़ाम है, उन सारी चीज़ों को उर्दू ज़ुबान ने हमेशा रद्द किया है। अब ज़ुबान चूँकि अहले कलम के ज़रिए ही आगे ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, तो आप हमें क्लासिकल अदब से लेकर आप जदीद अदब तक भी आते जाएंगे, तो उसमें आपको हमेशा पाबंदियों के ख़िलाफ़ उर्दू ज़ुबान मज़ाहिम नज़र आएगी। तो यहाँ पर जो उर्दू ज़ुबान के इब्तदाई अगर आप नकूश देखें, तो 1857 के बाद जब लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर फांसियाँ सरेआम दी जा रही थी, उस वक्त भी हमारे अदीबों ने, उर्दू के अदीबों ने कलम उठाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुलकर लिखा। यहाँ तक कि कैद व बंद की सोबतें उठानी पड़ी। हसरत मोहानी का अगर मशहूर शेर है, आपने सुना होगा कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। अब हसरत मोहानी का जो एक मिजाज है, उन्होंने सहाफ़त में एक अहम किरदार अदा किया, और उसमें जब वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा उन्होंने, तो उन्हें ज़ाहिर है कैद व बंद की सोबतें उठानी पड़ी। अब वो वहाँ उस कैद की भी जो मंजर कशी कर रहे हैं आपके सामने, उसमें भी एक रवैया उनका वही बागियाना रवैया नज़र आता है। तो ये यानी उर्दू शायरी की, उर्दू अदब की एक रिवायत रही है कि वो हमेशा इस्तेमार के ख़िलाफ़ लिखते हैं। अब आपके सवाल के दूसरा हिस्सा जो आपने फरमाया अभी कि क़याम पाकिस्तान के बाद या क़याम पाकिस्तान को किस तरह उन मसाइल का इहाता कैसे किया, तो बड़ा ज़रूरी अहाता था। कौम को आपने एक महकूमी से आज़ादी की तरफ लेके जाना था, वो थॉट प्रोसेस था पूरा। बिल्कुल, और एक बयानिया डेवलप करना था, आपने अपना एक कौमी बयानिया बनाना था,
اس قومی بیانیوں کو بنانے میں اردو زبان کے ادیبوں کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ ایک صورتحال کے اندر جب آپ موجود ہوتے ہیں تو اس صورتحال کو پوری طرح اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہندوستانی ادیب ہیں انہوں نے بھی مطلب اس طرح سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ شاید ساری غلطی مسلمانوں کی ہے یا ادھر سے بہت زیادہ قتل و غارت تھے جی، اور شاید قتل و غارت یہاں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بہت زیادہ، تو یہاں پر اردو ادیبوں نے فسادات کے حوالے سے بڑا واضح بڑا کھل کر لکھا، اور انہوں نے ایک ایسے کردار متشکل کیے جو نیوٹرل تھے، جو خالصتاً انسان دوستی پر مبنی تھے۔ اشفاق احمد گڈریا آپ دیکھ لیجئے، یا آپ جتنے بھی احمد ندیم قاسمی کے افسانے آپ دیکھیے، ان میں آپ کو پرمیشر سنگھ، اس میں ایسے کردار آپ کو اردو افسانے کی دنیا میں نظر آتے ہیں جو انسانیت سے محبت کرنے والے کردار ہیں، بلا تعصب، کسی سرحد کے بغیر، کسی مذہب کے تعصب کے بغیر، ایک انسان دوست رویوں کے حامل لوگ۔ کیونکہ ہجرت کے ٹراما کو بھی تو ختم کرنا تھا نا، وہ ٹراما بھی، لیکن وہاں انہوں نے ویلن نہیں بنایا کسی کو، کسی مذہب کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا، کسی مذہب کے پرچار کرنے والے کو انہوں نے برا نہیں کہا، انہوں نے انسان سے محبت کرنے والے شخص کو ہیرو بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا جو سب سے پازیٹیو میسیج تھا وہ ہیومینٹی تھا، تو انہوں نے ہیومینٹی کے پرچار میں فسادات کو یعنی خون ریزیاں دکھانے کی بجائے انہوں نے ایسے کریکٹر ڈیولپ کیے، ایسے کردار متعارف کروائے سوسائٹی میں، جنہوں نے آگے چل کر ایک روایت قائم کی اور اس چیز کو جو لوگوں کے اندر غصہ تھا اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کی کوشش کی۔ کتنی زبردست بات ہے، اور یہ صرف ہمارے اہل قلم میں، یہ معاشرے کی کیونکہ سوچ بدلنے پر قادر ہیں تو وہ بالکل ہمیشہ معاشرے کی نبض پر اپنی انگلیاں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اب دیکھیے پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد جو مہاجرین کے مسائل درپیش ہوئے ان کو کیسے بیان کیا گیا، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا، مہاجرین کے مسائل کو بڑی ہی عمدگی سے اور بڑی ہی حساسیت کے ساتھ، کیونکہ مہاجرت، ہجرت، جبری ہجرت اور اس طرح کی اچانک ہجرت، ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ جو پاکستان میں مہاجرین آنے والے تھے وہ اپنے طور پر خود جیسے کہیے کہ اپنا سب کچھ تج کر، جان و مال چھوڑ کو داؤ پر لگا کر پاکستان کو پیار کرنے کے لیے پاکستان میں ایک بڑے خوبصورت خواب لے کر اپنی آنکھوں میں وہ آئے تھے۔ تو یہاں پر ان کی ہجرت کے اندر بے شک دکھ موجود تھے، لیکن اس ہجرت کے اندر ایک امید کا پیغام بھی اس کے اندر موجود تھا، پنہاں تھا۔ تو اس میں ہمارے ادیبوں نے اس چیز کو بڑی اس حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے مہاجر کیمپس کی صورتحال کو بھی پیش کیا۔ مہاجر کیمپس میں شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی افتاد کی صورتحال ہوتی ہے، جب کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں ایک طبقہ اور بھی سرگرم عمل ہوتا ہے جو اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ ایسے یعنی ایک چور بازاری کا بھی کہیں موجود ہوتا ہے امکان۔ تو ایسے میں اس طرح کی بے ضابطگیوں کو بھی بڑی کھلی حقیقت کے ساتھ اردو کے ادیبوں نے، پاکستانی ادیبوں نے، جی قدرت اللہ شہاب کا آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بڑا واضح، آپ اس میں ممتاز مفتی کے افسانے دیکھیے، آپ اس میں ان کے افسانے، احمد ندیم قاسمی کے افسانے دیکھیے، ایک پورا ادب، اردو ادب بھرا پڑا ہے جس میں انہوں نے مہاجرین کے مسائل کو اپنی آپ بیتیوں میں بھی بیان کیا، اپنے جو افسانہ ہے یا شاعری ہے ان سب کے اندر مہاجرین کو مطلب بڑی ہی ان کے مسائل، ان کے نفسیاتی مسائل سے لے کر ان کے معاشی مسائل تک، اور اس کے اندر جو جی اچھا اس میں بینش ایک اور پوائنٹ بھی میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ایک تیسرا طبقہ بھی سامنے آ رہا تھا، ایک ایسا طبقہ جس کی اپنی کوئی روٹس نہیں تھی، لیکن وہ وہاں پر یعنی اپنی ایک کلاس بدل رہی تھی، جو اصل اہل لوگ تھے، جو خاندانی لوگ تھے، وہ شاید اس طرح سے اپنی چیزوں کو کلیم نہ کر پائے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک ابھرتا ہوا نو دولتیہ کلاس ابھر رہی تھی۔ تو اس میں بھی آپ حاجرہ مسرور کا، خدیجہ مستور کا، یہ سارے ہمارے ادیبوں کی ایک ڈومین ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کلاس کے مسائل کو جو ہے وہ پیش کیا، جس میں آپ مذاق کے پردے میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کے سامنے یوسفی جو ہیں ان کی کتابیں آپ دیکھیے، اس میں قبلہ کا کردار آپ دیکھیے، تو وہ اتنے یعنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ کس طرح لوگوں کے اوپر اس سارے عمل کا جو ایک تاریخی واقعہ ہے وہ انسانوں کی نفسیات کے اوپر، خاندانوں کی نفسیات کے اوپر، ان کے حالات کے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔
تو یہ ساری باتیں بڑا چیلنج تھا. لوگ جس طرح وہاں سے لٹ پٹ کر اور سارا کچھ لٹا کر آئے اور ایک نئے پاکستان میں ان کو سیٹل ہونے کے حساب سے بڑے ان کے ذہن میں خوف ہوں گے. ادیب نے اپنی ذمہ داری محسوس کی, اردو ادیب نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ ایسے حال میں ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بہت نیوٹرل وے میں, بالکل غیر متعصب, غیر جانبدارانہ انداز میں پاکستان کا ایک بہت مثبت امیج ابھارنے کی کوشش کی. بے شک ان کا کردار تو رہتی دنیا تک یہ ہمارے سامنے رہے گا. اور اس وقت ہمیں اب کیونکہ ایک بریک پہ جانا ہے تو ہم آپ سے تھوڑی دیر کی اجازت لیتے ہیں. ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس گفتگو سے دوبارہ استفادہ کرنے کے لیے. بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے لیے اردو زبان نے قومی جذبے کو ابھارنے کے لیے کیا کیا؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. اس میں اگر میں لمبی مثال میں نہیں جاتی, بڑی گوڑھی مثالیں دینے یا ناولز کا ذکر کافی زیادہ ہو رہا ہے, اگر آپ صرف قومی ترانوں کی طرف ہی اگر آپ آ جائیں تو آپ کے سامنے ایک پورا جہان کھل جاتا ہے جس میں دل دل پاکستان ہو کے پھول میری زمین چاند میرا وطن, یہ ساری چیزیں جو ہیں اور کیا جوشیلے اور پھر آپ ان کا وہ کردار, قومی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ, پھر انہوں نے جس طرح 1965 کی جنگ میں یا آگے جو سانحات تاریخی واقعات ہوتے رہتے ہیں ان سب کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یکجہتی کا پیغام پہنچانے کے لیے, امن کا پیغام پہنچانے کے لیے, ہر صوبے کے رنگوں کو ابھار کر ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے کس قدر خوبصورتی ہے اس کے اندر. بے شک ایسا ہی ہے, اور وہ بچے کی زبان پر ہے. اور میری یہ خواہش ہے جو میں اس پلیٹ فارم سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جب ہم قومی ترانے اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں تو اس کے اندر کے معنی اور مفاہیم سے بھی اساتذہ اگر آشنا کرائیں اور ہم ان کے سامنے اس آئیڈیل صورتحال کو جو ہم قومی ترانے میں دکھاتے ہیں یا پیش کرتے ہیں اس کی کوئی عملی صورتیں ان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ وہ بھی ویسے انسان بنے جیسا کہ ہم ایک ہیرو, یعنی ہیرو صرف وہ نہیں ہے جو تاریخ میں اپنا کردار ادا کر کے چلا گیا, جو اپنی قوم کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہے, خواہ وہ ایک مزدور ہے, چاہے قلم کار ہے, خواہ کسی بھی بہت خوبصورت مکتب فکر سے ہے, وہ اگر کوئی کردار ادا کرے تو وہ ہمارا قومی ہیرو ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو, جی ہمیں اس نسل کو اپنے صرف قومی ترانوں کے ذریعے نہیں بلکہ عام روزمرہ بھی جو لوگوں سے تعارف ہے ایک قومی ہیرو کے طور پر, قومی ہیرو کیسے بنا جا سکتا ہے, اس چیز کے اوپر اگر ہم ان کے ساتھ تھوڑے سے ڈائیلاگ کریں تو اس سے بہت فرق پڑے گا. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی. اب یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری قومی زندگی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اردو صحافت کا کیا کردار رہا, کیا صحافیوں نے کچھ اس میں کردار ادا کیا؟ بے شک, اردو صحافت ایک باقاعدہ ایک تاریخ ہے. اردو صحافت میں آپ کو پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتی ہے. پھر اردو صحافت میں صرف خبر نامہ نہیں ہے, اردو صحافت میں کالم نگاری ایک علیحدہ سے شعبہ ہے جس کو ہم ادب کا شعبہ بھی بیک وقت کہتے ہیں اور صحافت کا شعبہ بھی بلا شبہ کہ وہ ہے. تو اس میں آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے کالم نویس صاحب کے سامنے آئے ہیں, کشور ناہید کے کالم چھپتے رہے, منو بھائی کے کالم چھپتے رہے, تو ابھی شاہد صدیقی صاحب کے بڑا اچھا دنیا نیوز میں بڑا اچھا وہ ایک چل رہا ہے کالم کا سلسلہ. تو جس سے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بات ہم شاید سوشل میڈیا پر خبر کے ذریعے کنوے نہیں کر پاتے, بعض اوقات ابلاغ میں وہ بات نہیں رہتی, تو کالم نویس اس کو روزمرہ کی زندگی واقعات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنا اثر رکھتی ہیں چیزیں, وہ ذہن نشین بھی ہوتی جاتی ہیں روزانہ کی بیسس پر کیونکہ وہ سامنے آتی ہیں. تو آپ صرف خبر تک رسائی آپ کی نہیں رہتی بلکہ آپ کے معاشرے کے ساتھ جڑت بھی پیدا ہو جاتی ہے. بے شک صحافت اور صحافی کے کردار کو ہم اس میں نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. پھر اس میں خواتین صحافیوں کا خاص طور پر ایک کردار ہے جنہوں نے اردو صحافت میں اپنا کردار ادا کیا, اور یہ اس وقت سے یہ خواتین صحافت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بینش جب انہیں اپنا نام لکھنے کی آزادی نہیں تھی. تو کوئی زیخ شین بن کر لکھ رہی ہے, کوئی زیڈ اے بن کر لکھ رہی ہیں, کوئی جو ہے نام سامنے لانے کی اجازت نہیں, الف واو خاتون اے آر خاتون, یعنی جو میں نے ابھی آپ کو مخفف ناموں کے بتائے ہیں یہ مثال کے طور پر خاص طور پر میں بتا رہی ہوں کہ یعنی اس وقت سے بھی یہ خواتین صحافت میں اپنا کردار ادا کری جب ان کی فیملی کی روایات نہیں تھی, ادھر سے آنے کی اجازت نہیں تھی, نام تک اپنے نام سے لکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس وقت سے تو اس لیے یہ قابل ذکر لوگ ہیں جنہوں نے آج کی موجودہ صحافت میں اور موجودہ زندگی میں ہمارے لیے راہیں ہموار کی ہیں.
بالکل بالکل، آپ نے بہت ہی، یہ بات بھی آپ کی مجھے بہت خوبصورت لگی کہ خواتین کے کردار کو کس طرح ہم نے یہاں نمایاں کیا اور ہم ان کو خواتین ساتھ لے کر چلی ہیں ساری چیزوں کو. تو یہ بتائیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور قومی زبان کی کیا کوئی اہمیت ہوتی ہے اس میں؟ بالکل، قومی شناخت ہے ہماری زبان، ہماری شناخت ہوتی ہے. اس لیے قوم کا جب ہم کوئی پیٹرن دیتے ہیں تو قوم اٹ سیلف کوئی اس کا ایک امیج جب ہم ابھارتے ہیں تو اس کے کچھ عناصر ہیں، ان عناصر کو جوڑ کر ایک قوم بنتی ہے. قوم علیحدہ سے کوئی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک بہت سارے عناصر کا ایک منبع ہے جس سے مل کر، جس میں ہمارا کلچر ہوتا ہے، ہمارا مذہب ہوتا ہے، ہماری زبان ہوتی ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو پھر جا کر ہم کسی کو اپنی قوم کا تعارف کرواتے ہیں. تو یہاں پر زبان جب ہم سے ایک پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سے اس سے خطے سے ہیں، تو یقیناً وہاں پر ہماری زبان ہمارے خطے کی نمائندگی کرتی ہے، ہمارے ملک کی نمائندگی کرتی ہے، یہاں تک کہ ہماری سوچ کی نمائندگی کرتی ہے. بے شک ہماری پہچان ہماری پہچان ہے. تو استحکام پاکستان کے لیے اردو ہمارے رابطے کی زبان، اور یہ کہیے کہ کیا رابطے کی زبان ضروری ہوتی ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو ہماری مجموعی طور پر پائی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، دو ڈیبیٹس چل رہی ہیں. ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایک قوم میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری قومی زبانیں ہیں. ایگریڈ، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن دوسری زبان کو جب وہ کہتے ہیں اگر پرسنٹیج تناسب کے حوالے سے دیکھیں تو اردو بولنے والوں کی تناسب آبادی کے لحاظ سے کم ہے، پھر اردو زبان کو قومی زبان کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ ڈیبیٹ ہے جو کہ موجود ہے. بڑی دلچسپ یہ تو ڈیبیٹ ہے. جی، اور اس کے اوپر مختلف جو ہے مکتب فکر اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں. اس میں میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے عاجزانہ سا، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی قومی زبانیں بلا شبہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کی قومی زبان کو آپ کی قوم کی پوری تاریخ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جب ہم اردو زبان کو قومی زبان کہتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ پورا ہندوستان میں آنے والا پہلا مسلمان سے لے کر اب تک کا جو ارتقاء کا سفر ہے ہمارا تاریخ کا، وہ پورا کا پورا اس میں واضح ہوتا ہے. اگر ہم اس وجہ سے، چونکہ اردو ہماری ہندوستان میں آمد کی پہلی کڑی ہے اور ہماری پہلی کڑی سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، تو اس لیے زبان کی اس کی اہمیت بطور قومی زبان زیادہ ہے، کیونکہ یہ اس خطے میں مسلمانوں کی آمد کی، مسلمانوں کی وجہ سے ظہور میں آنے والی زبان ہے. درست. پھر ایک انٹرنیشنل زبان ہے، یعنی جب آپ انٹرنیشنل فیم کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی عالمی زبانوں میں اس کی رینکنگ کیا ہے. تو وہاں پر اگر ہم کسی ایک خطے کی زبان کو کہیں گے تو کوئی اس کی رسپیکٹ میں کمی نہیں ہے کسی خطے کی زبان میں، ان کی قدر و قیمت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جب آپ کو ایک عالمی رینک کے اندر اپنی زبان کو پلیس کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی زبان کو اپنی زبان کہیں گے. بالکل. اور پھر قائد اعظم کا یہ ایک کال جو بار بار اس میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. تو اس میں بیسیکلی دو طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ شاید اس میں باقی زبانوں کی کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی، لیکن اسی ایک بیان کو اگر آپ اس کے تاریخی تناظر میں دیکھیں تو وہ ہندی اردو جھگڑے کی بحث ہے، جس کے تسلسل میں انہوں نے کہا کہ ہماری زبان اور ان کا کہنا سب بڑا ضروری تھا کہ کلیئرٹی اس ساری بات میں آ جائے. 1948 میں اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا تناظر اس سے پچھلی صدی کا پورا حصہ ہے جس میں سنسکرت، ہندی اور اردو کی بحث چل رہی ہے. وہ ان دونوں تینوں زبانوں میں ممتاز کر رہے ہیں کہ یہ ہے ایکچوئل زبان، یہ ہوگی ہماری علاقائی قومی زبانوں کی بات نہیں کر رہے. درست. تو یہ یعنی ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے آپس میں خلط ملط سا کر دیا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی لیکن آپ کی بات کے ذریعے اس کو بالکل یہ کلیئر ہو کے میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے سننے والوں تک پہنچی ہے. تو یہ بتائیے کہ جیسے ہمارا اردو ادب ہے اور یہ نئے عالمی تقاضوں کے مطابق ہے، اور کیا یہ ادب ہمارے موجودہ مسائل کو پیش کر رہا ہے؟ مطلب کیا یہ میٹ اپ کر رہا ہے ہمارے عالمی جتنے بھی اصول ہیں اور ان ساروں کو، ان سے کمپیٹ کر رہا ہے؟ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک اگر میں بات کروں تو میں کہوں یس، لیکن اگر میں بہت زیادہ ایک حقیقت پسند ریئلسٹک ہو کے ہمیں تو بات کرنی چاہیے تاکہ قوم کو ہماری یہ ہے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے. ابھی ہمارے ادیب جو ہے وہ اس میں کوئی یعنی قد کاٹ میں کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں یعنی اردو کے ادیب ہی ہیں جو نوبل laureate کے طور پر بھی نامینیٹ ہوئے ہیں، اس میں کوئی نہ ادب میں کمی ہے نہ ان کے موضوعات میں کمی ہے. لیکن اگر ہم خود کو اچھا کہہ کر ایک جگہ پر روک لیں گے تو پھر ہمارا ترقی کا سفر رک جائے گا. اس لیے ہمیں ابھی بھی دنیا کے تقاضوں کے ساتھ میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو محو سفر
اور اپنے آپ کو ایک مقابلے کی صورتحال میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان سے بھی آگے بڑھ سکیں. کوئی ایسی جو ادب میں ہم عالمی ادب میں مقابلے پہ رکھ سکیں, کچھ ایسے نام بتائیں ایک دو. جی جناب, آپ بہت سارے نام ہیں. آپ فیض احمد فیض, میری اتنی دلچسپی کا سامان ہے کہ میں خود جاننا چاہ رہی ہوں. آپ کے ہاں فکشن میں سعادت حسن منٹو جیسے نام ہیں, آپ کے پاس شوکت صدیقی جیسے نام ہیں جن کو بڑے نام ہیں, آصف کرنالی صاحب کا نام ہے, اور ہمارے اتنے سارے شعراء ادیبوں کے نام ہیں, فیض احمد فیض کے, راشد, مجید امجد, یعنی جس کا بھی میں نام نہ لوں گی تو شاید وہ نا انصافی ہوگی. موجودہ دور میں افتخار عارف صاحب کا نام ہے, ایک بڑا نام ہے. تو یعنی اس کی پوری روایت کا اب تسلسل دیکھیے تو ہر دور میں ایک ادیب ابھی بھی ایسے آپ کو ملیں گے جن کا نام آپ کو پوری دنیا میں اردو ادب میں جگمگاتا ہوا نظر آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم عالمی تقاضوں کے عین مطابق میرا خیال ہے کہ ہم جلدی اس معیار کو بھی چھو لیں گے کہ اگر ہم سے اس کی امید کی جا رہی ہے. اور پھر اس میں اسی خطے کے اندر آپ کے سامنے کلاسیکل ادب میں بلے شاہ کی روایت موجود ہے, کیا خوبصورت وہ خوشحال خان خٹک کی روایت موجود ہے, کسی بھی عالمی ادب کے مقابلے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی روایت موجود ہے. تو یہ ساری روایتیں ہماری, اب سچل سرمست کی روایت موجود ہے, بالکل بالکل میاں محمد بخش کی. یعنی یہ اتنی اس کے اندر یوں سمجھیے کہ وسعت ہے اس خطے کے ادب میں, صرف اردو ادب میں نہیں بلکہ جتنے ہمارے دوسری زبانوں کے ادب بھی ہیں وہ بھی انتہائی اعلیٰ عرفہ ادب ہیں. میں بھی آپ سے علاقائی زبانوں کے بارے میں دریافت کروں گی. تو ابھی ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں سے آنے کے بعد ہم اپنے معاشرتی رویے کے بارے میں پوچھیں گے جو ادب سے متعلق ہوگا. تو ناظرین بریک پر جاتے ہیں, ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس بھرپور اور معلوماتی گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سوالات اتنے ذہن میں جنم لے رہے ہیں اور میں اس کم وقت میں جلدی وہ سارے آپ سے پوچھ لینا چاہ رہی ہوں. تو یہ بتائیے کہ اردو ادب کے بارے میں جو ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے, عمومی رویہ, اور اردو زبان کے فروغ میں استحکام پاکستان کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں وینش جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک طرح کا کہیں پر آپ کی روایات کہیں تسلسل میں جانے کے باوجود کہیں زوال میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں استعمار ابھی ختم نہیں ہوا, ہم ذہنی طور پر ابھی بھی بہت سارے استعماری رویوں سے وہ ہمارے ذہنوں پر غالب ہیں. انگریزی ادب پڑھنا, انگریزی بولنا, اس میں کوئی قباحت نہیں, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کے پاس ہمیشہ زبانوں کا علم ہونا چاہیے, اور پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنی زبان کے ساتھ ساتھ 2 زبانیں ہر جگہ پر ایجوکیشنل اس میں پالیسی کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ سے 1 سے 2 زبانیں آپ کو غیر ملکی بھی آنی چاہیے. تو ہمیں بھی غیر ملکی زبانیں آنی چاہیے, جس میں فرینچ ہونی چاہیے, جس میں کوئی بھی ہماری اپنی جو ہے وہ زبانیں چائنیز کا تو باقاعدہ اہتمام کرتی ہے ہماری عرب کنٹریز کی کوئی زبان ہو جائے. میرا مطلب ہے کوئی بھی کمبینیشن تیار کیا جا سکتا ہے, بالکل, لیکن ہم نے اس چیز کو, اس زبان کو سیکھنا ہوتا ہے, اس زبان کو طاری نہیں کرنا ہوتا. تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈ لینگویج کو سیکھنے کی بجائے اس سے مغلوب اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں معذوری کا شکار ہو گئے ہیں. اچھا, اور وہ معذوری ہماری لولے لنگڑے لہجے میں در آئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری زبان کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات آئے ہیں جو شعوری سطح پر بھی ہیں اور بعض اوقات غیر شعوری سطح پر بھی ہیں. معذرت کے ساتھ میرے اپنی زبان میں بولتے ہوئے کئی الفاظ ایسے آئے جو انگریزی کے تھے. اب اس کی وجہ ایسے ہی ہے کہ ہمارا ایک مطلب معاشرتی رویہ ایسا بن گیا, یا ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے کہ ہم اس اپنی عادت بد کو تبدیل کرتے کرتے بھی ہمیں وقت لگے گا. بعض اوقات تو جو آج کل کے بچے ہیں ہمارے, وہ انگلش کو اردو ہی کے الفاظ سمجھتے ہیں, وہ اتنے کامن ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. اچھا, اس میں آپ بچوں کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا نے, واٹس ایپ نے, ان سارے جتنے ہمارے یہ ہیں, یہ نوجوانوں کی اس میں غلطی میں اپنی سمجھتی. ہماری بینگ اے مدر, ہماری ایک اپنی جو زبان کی ایک اپنی اہمیت ہے, ایک ماں کے طور پر مادری زبان کی, کیونکہ تربیت تو گھر سے ہو رہی ہے, گھر سے ہو رہی ہے, اور گھر میں ہم نے اس بچے کو جو اعتماد دینا تھا ہم نے وہ اعتماد نہیں دیا کہ وہ اپنی ماں بولی بول سکے. نہیں, وہ سرائکی ماں کا بچہ ہے لیکن سرائکی نہیں بول سکتا, بچے شرمندہ ہو رہے پنجابی ماں کا بچہ ہے پنجابی نہیں بول سکتا, اردو بولنے والی ماں کا بچہ ہے اردو نہیں بول سکتا. تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم نے اس بچے کو اعتماد نہیں دیا. ہم نے بلکہ اگر وہ تو جب اس نے شروع کیا, اس نے سننا, سمجھنا اور پھر بولنا, تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اس نے سنی, اپنی ماں کی زبان ہے, پھر سمجھا, جب وہ سمجھ کر بولنے کی اس نے کوشش کی, ہم نے کہا نہیں تم نے غلط سنا, تم نے غلط سمجھا.
صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا میں نے ایک بڑا اچھی ماں کی مثال بھی میں آپ کو, میں آسٹریلیا گئی ایک دفعہ, تو وہاں پر میں نے ایک خاتون کو دیکھا, وہ اپنے چھوٹے سے بچے سے پنجابی میں بات کر رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پنجابی آپ یہاں آسٹریلیا میں کیا پنجابی؟ کہتی نہیں یہ ہماری زبان ہے, میں ان کو پنجابی سکھاؤں گی, ساتھ ساتھ اردو میں بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ انگلش میں بات کرتی ہیں. بچہ ایٹ اے ٹائم تینوں زبانوں پہ سمجھ رہا ہے. تو یہ ہر جگہ ایسا ہے, ہر جگہ ایسا ہے. اور خاص طور پر پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے بچے, یہ میں نے اسی لیے آسٹریلیا کا نام لیا کہ وہ لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے اس کے ساتھ. لیکن ہم نے ایک عجیب طرح کا ایک اپنے اوپر خول جو چڑھایا ہے, اور اس میں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اعتماد, اپنی چیزوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے, اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے. یعنی میں جیسی کہ ہوں مجھے اس پر اعتبار ہونا چاہیے, مجھے خود پر اعتماد ہونا چاہیے, میرا رنگ کیسا ہے مجھے اس پر اعتبار ہونا چاہیے. ہم میری زبان انڈر کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں. ہاں, میری زبان کیا ہے مجھے اس کے اوپر اعتماد. میری زبان اگر سرائکی اور میرا اردو کا لہجہ شاید لکھنؤ جیسا نہیں ہے تو مجھے اپنے لہجے پر اعتماد ہونا چاہیے کیونکہ میں اس خطے میں پیدا ہوئی ہوں. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجوں پر, اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں پر, اپنے جو بھی ہماری چیز ہے اس کے اپنے ہونے پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس جیسا کچھ اور نہ ہو. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کیونکہ ہماری جیسی قوم, ہمارے جیسے لوگ تاریخ میں اور کہیں موجود نہیں. ہم نے نظیر ایک قائم کیا, ہم نے اپنا وطن لیا اپنے اوپر. ہم خود اپنی مثال ہیں جنہوں نے خود اپنے لیے ایک علیحدہ خطہ منتخب کیا اور اس کو ثابت کرنے سے اللہ کے کرم سے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے جو ہم اس تک پہنچے, اور یہ بڑی بات ہے. اور اتنے سارے خطرات کے باوجود, اس کے باوجود ایک نڈر قوم ہے. نڈر قوم ہے, بالکل, ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے. تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی دلچسپ آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے, خود میری معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اور اب جو میں ایک سوال ضرور میرے ذہن میں آتا ہے, جو بھی میرے معزز مہمان جہاں آتے ہیں, کہ ہماری نئی نسل, ہماری امیدوں کا مرکز اور محور, اس کے بارے میں پاکستان کے استحکام کے حوالے سے کس قدر یہ اپنی زبان اور اپنے ادب سے جڑی ہے ہماری نئی نسل؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا آپ اس کے مستقبل سے مطمئن ہیں؟ اگر کوششیں بر وقت شروع کی جاتی تو اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن موجودہ حکومت کے کچھ جو وہ ہیں فیصلے, ان میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کے حوالے سے کچھ پالیسیز پر کام کر رہے ہیں. خاص طور پر جو انہوں نے سنگل کریکولم کے حوالے سے کہ ایک قومی نصاب ہونا چاہیے, اس کی ترتیب جب بنائی ہے تو اس میں انہوں نے زبان کے حوالے سے خاص طور پر اس میں یہ کوششیں ان کی جاری ہیں کہ کس طریقے سے زبان کو آگے فروغ دیا جا سکتا ہے. ورنہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سرکاری نصاب علیحدہ ہے, سرکاری اسکولوں کا, پرائیویٹ اسکولوں کا علیحدہ سے نصاب ہے, مدرسے کا علیحدہ ہے. اس کی وجہ سے ہم نے 3 طبقات تعلیم, ہماری 3 طبقے پروڈیوس کر رہی ہے. ایسے طبقے جو ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ جن کو ہم ایک اگر کسی جگہ پر بٹھانے کی کوشش بھی کریں گے تو شاید اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلے. وہیں سے سوچ ہی فرق ہو جاتی ہے. سوچ کے 3 زاویے, یہ بڑی اہم بات آپ نے یہاں پر یہ جو ایک کوشش جاری ہے نا بینش کے آج سے جاری ہے, تو اس کا ابھی تو کوئی نتیجہ شاید مشکل سے نکلے, لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر قوم کے بچے ہیں سبھی, جن کو جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے, جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کی جتنی تعلیم ہے ان کا حق ہے, لیکن ساتھ ہی وہ بچہ جو اپنے کسی دور دراز کے گاؤں میں بیٹھا ہے اور وہ شاید اس طرح سے دنیا کو جیسے ایک مدرسے کا بچہ ہے, ایک چھوٹے جگہ سے اس کا تعلق ہے, وہ بھی کمپیٹ کر سکے, اس کو بھی وہی نصاب جو ہے اچھے طریقے سے پڑھائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معلومات تک اس کی بھی رسائی اس کا حق ہے. جس معلومات تک جو دوسرا بچہ ہے جو زیادہ شاید پیسے دے سکتا ہے اس کا حق ہے, چونکہ ذہنی استطاعت کا تو کوئی فرق نہیں ہے, معاشی استطاعت کا فرق ہے نا. بالکل. تو یہاں اگر معاشی پہلو کو اگر آپ ہٹا دیں تو ذہنی استطاعت میں تو سارے بچے برابر ہیں. تو یہاں یکساں نظام تعلیم, یکساں نصاب تعلیم, یکساں زبان کی تعلیم اگر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کا, اور ضرور ہمارے دانشور یہ بات حکومت کے بھی نوٹس میں لاتے ہوں گے, مختلف تقاریب میں یہ بحث کا موضوع بھی بنتی ہوگی کہ ہمیں بچوں کو ایک ہی سطح پر تعلیم اور تربیت فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ اکٹھے کمپیٹ کریں جب وہ بڑے ہوں تو پاکستان کا مستقبل. اور ادب کے حوالے سے بھی آپ یہی سمجھتی ہیں کہ کیا ہمارے نوجوان اس طرف جڑے ہوئے ہیں ان روایات کے ساتھ؟ ادیب لکھاری سامنے آ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے آپ کی ایک پہلے سے روایت موجود تھی, کتب خانے موجود تھے, لائبریریز کے تک رسائی تھی, تو تھوڑا سا سوشل میڈیا کے دور نے کتاب بینی کے اس شغف کو تو کم کر دیا ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھنا بہرحال شروع کیا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کتاب نہ صحیح
وہ چلیں شاید لکھ تو کوئی رہے ہیں، کہیں نہ ولاگ کہیں، صحیح ہاں۔ کوئی بلاگ صحیح کچھ بھی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ لکھنے کا آج سفر کل کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اور تقاضوں کے لکھنے کا سامنے سفر رکھتے جاری ہوئے، ہے۔ لکھنے کا سفر جب جاری آپ لکھنے کا سفر جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوچنے کا سفر جاری ہے۔ درست، جب کتنی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ سوچ ہے، تصور ہے، خیال ہے، جیسے کہ یہ ہمارے وطن جس طرح یہ بنا کہ پہلے خیال تھا، خواب تھا، پھر اس کے بعد وہ تعبیر بنا، اسی طرح یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ کا عمل جاری رہے گا تو اچھی تحریریں بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی، ہم ادب سے جڑے رہیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس قدر آپ کے ساتھ آج خوبصورت گفتگو رہی کہ خود میرے علم میں بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہوا، اور آپ کی یہاں اس پروگرام میں آمد پر میں دلی طور پر آپ کی مشکور اور ممنون ہوں، اور آپ کی یہاں موجودگی ہی استحکام پاکستان کا ایک ثبوت ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہماری خواتین اتنی آگے ہوں، نمایاں ہوں اور دانشور ہوں تو یہ استحکام پاکستان ہی کی دلیل ہے۔ تو بس آپ یہ کی سفر آمد جاری رہنا چاہیے۔ آپ جیسے لوگ ہیں تو ضرور جاری رہے گا، اور آپ کی آمد کی ایک بار پھر تہہ دل سے میں مشکور ہوں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ادب کی کسی نئی صنف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔